गुज़िश्ता 48 घंटों से FIA की रिपोर्ट जो वज़ीर आज़म ने तलब की थी पाकिस्तान में चीनी और आटे की कीमतों के बहरान के हवाले से, वो मीडिया पर छाई हुई हैं, मीडिया की सफ़े अव्वल की खबरें हैं। इसी दौरान आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है जब वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि वो अपनी वफाकी काबीना में तब्दीलियाँ करेंगे। ये ऐलान उस वक्त हुआ जब आटा और चीनी के बहरान के हवाले से जो FIA की रिपोर्ट सामने आई है उसमें चंद अहम हुकूमती शख्सियात के नाम सामने आए, जिनमें एक जानिब जनाब जहांगीर खान तरीन का नाम था तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी मखदूम खुसरो बख्तियार के ख़ानदान का नाम और उनकी शुगर मिल्स के हवाले से इल्ज़ामात सामने आए थे। आज जब वफाकी काबीना की में तब्दीलियों का फैसला किया गया तो उसमें सबसे अहम तब्दीली ये सामने आई कि वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि वज़ीर खुराक और फूड सिक्योरिटी जनाब मखदूम खुसरो बख्तियार का कलमदान तब्दील कर दिया जाए। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि उन्हें नवंबर में ही ये कलमदान दिया गया था, गोया 4 महीने के अंदर उनको तब्दील किया गया है और यकीनन बराह रास्त इसका ताल्लुक उन इल्ज़ामात से है जो इस रिपोर्ट में सामने आई है। लेकिन वफाकी वज़ीर जनाब खुसरो बख्तियार को फेडरल कैबिनेट में ही रखा गया है और उन्हें अब वज़ारत इक़्तिसादी उमूर सौंप दी गई है। इसके साथ ही मौजूदा वज़ीर इक़्तिसादी उमूर जनाब हम्माद अज़हर को अब वज़ीर इंडस्ट्रीज़ बना दिया गया है और इस तरह से मौजूदा वज़ीर इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स जनाब रज़ाक दाऊद से इंडस्ट्रीज़ का महकमा ले लिया गया है। जनाब रज़ाक दाऊद बदस्तूर कॉमर्स के और सरमायाकारी के वज़ीर रहेंगे। इसी दौरान एक और अहम खबर है कि वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना में एक और इंक्लूजन किया है और उसमें बराए पार्लिमानी उमूर वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर जनाब सेनेटर आज़म सवाती को एंटी नारकोटिक्स का कलमदान दे दिया गया है, जिसके बाद लगता यह है कि मौजूदा वज़ीर ममलिकत शहरियार आफरीदी से नारकोटिक्स के वज़ीर ममलिकत का ओहदा ले लिया गया है, लेकिन अभी हमें इस बारे में कॉन्फर्मेशन नहीं है। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने अपने एक और अहम मुशीर जो कि इस्टेब्लिशमेंट के उमूर के हवाले से मुशीर थे जनाब शहजाद अरबाब, आज उनको फारिग कर दिया है। इसके अलावा आज जनाब बाबर अवान को वज़ीर आज़म ने अपना मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर मुकर्रर किया है और जनाब वज़ीर आज़म ने यह भी फैसला किया है कि वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी MQM से ही रहेंगे और अब खालिद मकबूल सिद्दीकी का इस्तीफ़ा मंजूर करके उनकी जगह जनाब अमीनुल हक को वफाकी काबीना में शामिल किया गया है और अब वो नए वज़ीर टेलीकॉम होंगे। आज वफाकी हुकूमत ने एक और अहम फैसला किया है और जनाब शब्बर जैदी जो कि तवील अरसे से अदालत की बिना पर रुखसत पर थे, उनका चेयरमैन एजाजी जो उनके पास ओहदा था FBR का, उसको ख़त्म किया गया है और उनकी जगह FBR की कैरियर ऑफिसर और मोहतरमा नौशीन जावेद को अब चेयरमैन FBR परमानेंट मुकर्रर कर दिया गया है। इससे पहले वो एडहॉक बेसिस पे इस जगह इस पोस्ट पे काम कर रही थी, अब नौशीन जावेद परमानेंट चेयरमैन FBR हो गई हैं। इसके अलावा आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई है क्योंकि खुराक और माफ़ कीजिएगा शुगर और गेहूं की रिपोर्ट सामने आई थी। इसी पस मंज़र में आज वफाकी ब्यूरोक्रेसी में एक और तब्दीली की गई है। सेक्रेटरी फूड हाशिम पोपलजई को हटाया गया है और उनकी जगह उमर हमीद को अब सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटीज़ बना दिया गया है। इंपॉर्टेंट तब्दीलियाँ हैं और इम्पॉर्टेंट टाइमिंग, इस पर हम उसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म की मुशीर ख़ास बराए और मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक़ आवान, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। फरमाइएगा कि ये ख़बरें उस वक्त आई जब ये छाई भी थी खबरें जो FIA की रिपोर्ट थी शुगर और वीट क्राइसिस पे, और इसकी पहली चीज़ ये देखी गई कि 4 महीने के बाद ही वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि जनाब मखदूम खुसरो बख्तियार को उनके फूड सिक्योरिटी के ओहदे से हटा दिया जाए और उनको तब्दील कर दिया गया है, मगर क्योंकि उन्हें फेडरल कैबिनेट में ही रखा गया है तो मैं ये अस्यूम कर रहा हूँ कि वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि उनको फ़िलहाल इस ओहदे पे नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात पर वो कन्विंस नहीं है फ़िलहाल कि उनको इतने संगीन इल्ज़ामात है कि उन्हें हटा दिया जाए। देखिए, जो आप खुसरो बख्तियार साहब के हवाले से आपने निशानदेही की, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो पहलू था उसको मद्देनज़र रखते हुए आज खुसरो बख्तियार साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर लिखा था। फिर उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी हुई और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से ये गुजारिश की थी कि मैं समझता हूँ कि मेरे ख़ानदान के हवाले से जो डिस्कशन चल रही है और रिपोर्ट में जब उसका जिक्र आ गया तो ये मुनासिब नहीं है कि मैं उस वजारत को हेड करूँ।
تو لہٰذا میری ہمبل سبمیشن ہے کہ مجھے سبکدوش کیا جائے اس وزارت سے. تو پرائم منسٹر نے ان کی وزارت کو بھی تبدیل کیا یقیناً، اور لیکن ان کو کیبنٹ میں ریٹین کیا. لیکن وہ آپ نے جیسے بتایا کہ ان کے بھائی ہاشم بخت جوان جو کہ فنانس منسٹر ہیں پنجاب کے، انہوں نے اپنے عہدے سے نہ استعفیٰ دیا ہے نہ ان کو ہٹایا گیا ہے، جو کہ سینٹرل فگر تھی اس معاملے کی، جیسے کہ بھی آپ نے ذکر کیا. دیکھیں یہ ایک عمل ہے جو پرائم منسٹر کی سطح پہ، تو آپ نے دیکھا کہ اس پہ عمل ہوا، جو انہوں نے ریکمنڈیشن سی رپورٹ کی، اس کے ساتھ تانے بانے جوڑتے ہوئے جو اس میں شخصیت جو ہے اس کی نشاندہی ہوئی، اس کے لیے فردر جو ہے وہ کمیشن بنا کے فرینزک انالیسز اور آڈٹ کرانے کا جو فیصلہ کیا ہے. اور میں پورا امید ہوں کہ کمیشن کی رپورٹ کے بعد جب حتمی طور پہ ذمہ داران کا تعین ہو جائے گا تو پرائم منسٹر آف پاکستان اس پہ یقیناً ڈاکٹر صاحب آپ کے علم میں ہے کہ یہ کہ جو آپ نے جی اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ ای سی سی نے کیا، ای سی سی نے کمیٹی بنائی، اس نے کیا، پھر ای سی سی نے کیا، پھر کیبنٹ نے کیا کہ چینی کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے. تو جب پرائم منسٹر نے خسرو بختیار کو ہٹایا تو ان لوگوں کو بھی کنسلٹ کیا یا اب ان کو بھی ایگزامن کیا جا رہا ہے جنہوں نے ای سی سی میں یہ فیصلہ کیا، جنہوں نے کیبنٹ میں یہ فیصلہ کیا کہ ایکسپورٹ کی جائے، کیونکہ یہ تو ایک پالیسی بنی نا کہ ایکسپورٹ کی جائے. اس کے بعد پھر دوسرا معاملہ ہوا، پنجاب حکومت نے پھر اس کو سبسڈی دی. تو جب یہ دیکھا جا رہا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایگزامن کیا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ آخر ہوا کیسے تھا. خان صاحب اصل میں جب مڈ 19 کی جو آپ اخبارات دیکھیں نا 2019 کے، تو اس کے اندر جو سرخیاں ہیں ہر اخبار کی، اس کے اندر یہی لکھا گیا کہ اس سال جو ہے وہ گنے کی جو فصل ہے وہ بمپر کراپ ہے، اور ہمیں چینی میں نہ صرف خود کفیل ہوں گے بلکہ اس کی تاریخ ساز پروڈکشن بھی ہوگی. اور جس کی وجہ سے جب یہ ای سی سی کے سامنے اس وقت کی فوڈ منسٹری کو جو ہیڈ کر رہے تھے محبوب سلطان صاحب، کیونکہ جب یہ فیصلہ ہوا تو خسرو بختیار واز ناٹ ہیڈ آف دیٹ منسٹری، تو وہ ریکمنڈیشن منسٹری کی لائی گئی ای سی سی کے اندر ود دی ریکمنڈیشن آف سیکرٹری فوڈ سیکورٹی. تو وہ سیکرٹری فوڈ سیکورٹی جو حالات، واقعات، صورتحال اور جو ڈیٹا بیس ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ اپنی ریکمنڈیشن ای سی سی میں لاتے ہیں. اور ای سی سی جو ہے وہ جس منسٹری کی ریکمنڈیشن اور سمری آتی ہے اس کا جائزہ لینے کے بعد اس کی منظوری دیتی ہے اور پھر حتمی منظوری کے لیے کیبنٹ میں آتی ہے. تو چونکہ متعلقہ منسٹری کے اندر جو سیکرٹری تھے ان کو ہٹایا اس لیے گیا ہے کہ انہوں نے اسیسمنٹ کرنے میں غلطی کی، اور انہوں نے ہو سکتا ہے کہ چونکہ موسم کا بھی اس حوالے سے کچھ مشکلات اس وقت آئیں، انپریسیڈنٹڈ ویدر رہا، اور جو تخمینے اور انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے تھے وہ پورے نہ ہوئے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکسپورٹ کی جو رکھی گئی تھی 3 ارب کی سبسڈی، اس کو 1.5 ارب تک ہی محدود کر دیا گیا اور ایکسپورٹ کو بین کر دیا گیا. اور یہ بر وقت فیصلہ تھا جو ہی وہ حقائق سامنے آئے کہ جو گنے کی پیداوار ہے اور جو پھر شوگر کی پروڈکشن ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ ایکسپورٹ کی دستیاب نہیں تھے، باقاعدہ اجازت دی گئی، ای سی سی نے دی، کیبنٹ نے دی، پھر یہ معاملہ پنجاب میں گیا جہاں پر پھر انہوں نے سبسڈی اس کے لیے الاؤ کی. تو اب پرائم منسٹر پنجاب حکومت کے رول کو بھی ایگزامن کر رہے ہیں کہ وہاں کی کیبنٹ نے جب کہ ای سی سی نے اور فیڈرل کیبنٹ نے کہا تھا کہ سبسڈی کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے سبسڈی کیسے دے دی. مجھے معلوم ہے وہاں کے وزیر خوراک نے سمیع اللہ چودھری نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن یہ تو بہرحال وہاں کی کیبنٹ کا فیصلہ تھا. اب پرائم منسٹر اس کو بھی ایگزامن کر رہے ہیں، چیف منسٹر کے رول کو بھی ایگزامن کر رہے ہیں. دیکھیں خان صاحب یہاں بدقسمتی سے جس ادارے نے یہ سارا عمل کرنا ہوتا ہے وہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان تھا، جو ایز اے ریگولیٹر تمام شوگر مل جو ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کے ایک اوور آل واش ڈاگ کا رول پلے کرتا تھا. ہوا یہ کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا آتا تھا منسٹری کے پاس بھی وہ شوگر مل ایسوسی ایشن کی طرف سے آتا تھا کہ سٹاک کتنا ہے، پروڈکشن کتنی ہوئی ہے اور گنے کی
اوور آل پیداوار کتنی رہی ہے، اور جو شوگر کین کمیشن ہے وہ ان کو ریکمنڈیشن دیتا ہے. انفارچونیٹلی الٹرنیٹیو گورنمنٹ کی سطح پہ کوئی ایسا سٹرکچر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا کہ جو سیکنڈ اوپینین دے یا سیکنڈ ورژن دے یا ہمارے پاس ایک سیکنڈ سورس آف ڈیٹا بینک اویلیبل ہوتا. تو یہی وہ وجہ تھی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کمپٹیشن کمیشن کے اندر ریفارمز لانے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے جو چیئرپرسن تھی اور جو ممبران تھے ان کو ہٹانے کے لیے جب ہدایات دیں تو انہوں نے عدالت سے جا کے اسٹے لے لیا. تو یہ اداروں کے اندر جو ریفارمز لانے کا عمل تھا، جو اس سے پہلے 30 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور جو لوگ آج کرٹیسائز کر رہے ہیں ان کو بھی جواب دینا ہے کہ جو 30 سال سے اس ملک میں سابق اقتدار تھے انہوں نے ان اداروں کے اندر ایسی کوئی ریفارمز کیوں متعارف نہیں کرائیں. کوئی ڈیٹا بینک جو ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا ہو، جو الٹرنیٹیو سورس آف انفارمیشن ہو. صرف شوگر مل ایسوسی ایشن کے دستیاب جو فیکٹ اینڈ فگرز تھے، جو پروڈکشن اور سٹاک سے ریلیٹڈ تھے، اسی کی بنیاد پہ یہ پالیسیز بنتی رہیں. اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ان پالیسیز کو آزاد ذرائع سے جانچنے کے لیے اس حکومت نے ایک لائحہ عمل ترتیب دیا، جو پرائم منسٹر کی ہدایت پہ ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ اور انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے آپ نے ایف آئی اے اور دیگر اداروں کو ان ملوں تک رسائی دی. اس سے پہلے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا. تو ڈاکٹر صاحبہ گویا کہ یہ باقاعدہ پرائم منسٹر کی پالیسی تھی، ان کی یہ اسٹریٹجی تھی جس کی بنیاد پر یہ سارا ایکشن ہوا، رپورٹ سامنے آیا. اور یہ جو آج جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے بات آئی ہے کہ دراصل یہ سارا جو ہے یہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم سلیمان صاحب نے بنایا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات صحیح نہیں ہیں. گویا کہ یہ بات درست نہیں ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وزیر اعظم کی ہدایت پہ، وزیر اعظم کے امبریلا میں، وزیر اعظم کی براہ راست نگرانی میں یہ تمام عمل ہوا ہے. دیکھیں، پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ ٹیم کیپٹن ہے، اور وہی انہی کی ویژن ہے، انہی کے ڈیسیجنز ہیں، اور انہوں نے ہی اس پہ ایکشن لینا ہے. باقی ان کے سپورٹیو ٹیم ہے، اور جب وہ سپورٹیو ٹیم میں کسی بھی اپنے سیکرٹری ہو یا کوئی ان کی کیبنٹ کا ممبر ہو، جس کو وہ جو ہدایت دیں گے وہ ان کی ہدایت پہ عمل درآمد کرے گا، اور یہ ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس حوالے سے کسی شخص کو ٹارگٹ کر کے پن پوائنٹ کر کے اس انکوائری سے نتی کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ڈاکٹر صاحبہ کہ کیا یہ صحیح ہے کہ ابھی فی الحال یہ ایک پریلیمنری کمیشن کی ایک انکوائری رپورٹ ہے، پرائم منسٹر یا گورنمنٹ ابھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے اس معاملے میں کہ کیا ہوا ہے، کس نے گڑبڑ کی ہے، پالیسی میں کس نے کیا کیا ہے، فیصلہ سازی میں کس نے کیا کیا ہے، کہیں فراڈ ہوا ہے، کہیں کرپشن ہوئی ہے، کسی نے پیسے دے کے فیصلے کرائے ہیں. یہ سب کچھ ابھی ہونا باقی ہے نا. ابھی کسی پر یہ تو نہیں وزیر اعظم نے ڈٹرمن کیا ہے کہ یہ فراڈ ہوا ہے یا یہ حکومت کی پالیسی کو توڑا گیا ہے، اور یا یہ اشخاص ہیں جو اس کے براہ راست ذمہ دار ہیں، ملرز میں بھی اور حکومت میں بھی. ہاں صاحب، اس میں جو گیپس تھے، انسٹیٹیوشنل گیپس، ایک تو وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، اور ان پالیسیز کا جو میلافائڈی تھی، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کا جو ٹارگٹ کر کے کسی کو فائدہ پہنچانا مقصود تھا، یا یہ ایک لیٹ ڈاؤن کرائیٹیریا اور پالیسی تھی جو سابقہ ادوار میں بھی 22 ارب کی سبسڈی دے کے جو 5 سال نون لیگ کی حکومت تھی وہ بھی اسی طرح کی ایکسپورٹ پالیسیز کو ای سی سیز کے ذریعے آلریڈی امپلیمنٹ کر چکی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں جب پالیسی کا روپ دھارتے ہیں اور پھر نیچے امپلیمنٹ ہوتے ہیں تو اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں، کیا وہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا کسی مخصوص ایجنڈے کے تحت اگر کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں تو ونس فار آل ان افراد کا بھی اور ان کے ساتھ جڑے جو پس پردہ نیٹ ورکس ہیں ان کو بھی ایکسپوز کرنا ضروری ہے. تو یہ کسی فرد یا شخصیت کے گرد گھومتا ہوا عمل نہیں ہے، یہ ہم
ایک ٹرینڈ سیٹ کرنے جا رہے ہیں، اور جو اس انسٹیٹیوشن کے اندر گیپ تھا، اس کی ایک پراپر روڈ میپ اور سٹرکچر اور میکنزم نہیں تھا، اور انفارچونیٹلی اس کا پھر کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھاتا رہا ہے۔ تو اب اس کے راستے کے اندر رکاوٹیں ڈالنے کے لیے اور آئندہ اس عمل کو روکنے کے لیے آپ کو معاملے کی تہہ تک پہنچنا ضروری ہے، اور وہ فورینزک آڈٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اب چونکہ ان میلز کے اندر جو پراپرلی جا کے ان کا پروڈکشن اور سٹاک اس کا تعین کیا جا رہا ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شوگر ملز ایسوسی ایشن جن ملز کی پروڈکشن اور سٹاک کو ریفلیکٹ کرتی رہی ہیں اپنی رپورٹس میں، وہ سٹاک کیا ان ملز کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، اور اگر کرتا ہے تو مارکیٹ میں وہ کیوں دستیاب نہیں ہے، اور یہ کیا کوئی جان بوجھ کے دانستہ طور پہ ہورڈنگ تو نہیں کی گئی ہے تاکہ وہ قیمتیں اوپر رکھی جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کمیشن کے مینڈیٹ میں آتی ہیں۔ یقیناً بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس عاشقاوان، بھرپور ترجمانی کر رہی تھی وزیر اعظم کی حکومت کی اس پورے معاملے میں، اور آپ نے دیکھا کہ تفصیل سے انہوں نے ہر مسئلے پر جو ہے بات کی اور وزیر اعظم کی ترجمانی کی، حکومت کی ترجمانی کی ہے۔ کمرشل